warm welcome to Zunair Azhar Official. Viewers, पाकिस्तान में जर्नलिज्म आजकल बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है. जैसे सोसाइटी डिवाइडेड है, जैसे पॉलिटिक्स डिवाइडेड है. जर्नलिज्म को नहीं होना चाहिए बिकॉज इसका काम होता है इम्पार्शल होकर फैक्ट्स को रिपोर्ट करना. बट वेरी अनफॉर्चुनेट इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ख़बरों को तरोड़ मरोड़ के पेश करना, गलत तरीके से पेश करना, कई दफ़ा तो बिल्कुल ही झूठी खबर, मिस इन्फॉर्मेशन जैसे कहते हैं, वो फैला देना, फेक न्यूज़ जनरेट करना, ये सब कुछ पाकिस्तान में जितना हो रहा है, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में जहाँ पे इस वक्त फ़ेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला है, कहीं और इतना बड़ा इसने केओस नहीं क्रिएट किया होगा जहाँ कम से कम पाकिस्तान में इस चीज़ ने हमारे ख़ुद अपने लिए, हमारे अपने जर्नलिस्ट ने ये एक खलीज क्रिएट की हुई है. इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उससे पहले उन्होंने DW को एक इंटरव्यू दिया, और जो उनको इंटरव्यू कर रही थी जर्नलिस्ट मलिसा चैन, उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस किए इमरान खान को. ये भी बात जहन में रखें कि एट टाइम्स इन क्वेश्चंस को हम बहुत हार्ड हिटिंग समझ रहे होते हैं, या हम समझ रहे होते हैं कि अगला मजाक उड़ा रहा है, शायद वो उनके कल्चर में नॉर्मल बात होती है. इसी तरह जिस तरह हमारे सारे सहाफ़ियों का एक मिजाज है, कोई किसी तरह बात करता है, कोई तंज में बात करता है, कोई धीमा बात करता है, इसी तरह दुनिया में जर्नलिस्ट का अपना अपना स्टाइल है. तो मलिसा चैन इज़ नोन फॉर हर बिहेवियर. जितने भी न्यूज़ आउटलेट्स में उन्होंने काम किया है कि वो काफ़ी हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस करती हैं और बीच में थोड़ा सा मजाक का एलिमेंट भी रखती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने शर्लॉक होम्स का कहा इमरान खान को कि वट एवर यू आर सेइंग साउंड्स लाइक शर्लॉक होम्स टू मी, कि कहानी सुना रहे हैं आपके मेरे ख़िलाफ़, इन्होंने प्लॉट बनाया था असैसिनेशन का एंड ऑल दैट. और इसी तरह उन्होंने इमरान खान को जैर बोल्सोनारो से मिलाया, जो कि ब्राज़ील के साबिक सदर हैं और बहुत ज़्यादा राइट विंग के थे, और उन्होंने वहाँ पे कुछ इस तरीके के काम किए जिससे वहाँ के लोगों में प्रोग्रेसिव कल्चर को बहुत हिट हुआ, और लोगों ने कहा कि हमें फिर से स्टोन एज की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है. तो ये सब सवाल मलिसा ने कहाँ से निकाले होंगे? हमारे मुल्क ने जैसा एक इमेज बिल्ड किया इमरान खान का, या जैसी जैसी बातें हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स में होती हैं और जर्नलिज्म कर रहा है, उसी में से मलिसा ने ये सारी चीज़ें निकाली होंगी ना. उसके बावजूद उनका कहना था इमरान खान को कि मैंने आपसे जिस तरह के सवाल किए आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया एंड यू टुक इट वेल. अब हर चीज़ को आप ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते. जब कोई कहता है यू टुक इट वेल, तो इसका मतलब है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया है, डिसेंसी के साथ हैंडल किया है, इसको माइंड नहीं किया आपने. साथ ही मलिसा के इस इंटरव्यू के बाद उर्दू के एक दो अखबारों में और सोशल मीडिया पे कहा कि जी मलिसा ने अपने कमेंट्स बंद कर दिए अपने ट्विटर अकाउंट पे, क्योंकि उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं PTI की तरफ से. इस हद तक गिर जाना अपने ही मुल्क के लिए, अपने किसी स्टांस के लिए कि अपने ही मुल्क को नुकसान होने लगे, मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन है, और ये रोज़ हो रहा है पाकिस्तान में. और मलिसा को इसका जवाब देना पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं रूटीन में अपने कमेंट सेक्शन को बंद रखती हूँ, और मुझे किसी किस्म की कोई धमकियाँ पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिल रही. इसी तरह PTI चेयरमैन ने जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, उसको भी इस कदर आउट ऑफ प्रोपोर्शन पब्लिश किया गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन ने तो सिंपल उसको अपने वर्ड्स में जो बयान किया उसमें उसका मीनिंग ही बदल दिया. पहले मैं आपको बताती हूँ कि खान साहब ने कहा क्या था. इंटरव्यू स्टार्ट होता है और इसको जो पब्लिश किया है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है कि इमरान खान सेड he wants to mend relations with the US despite accusing it of treating Pakistan as a slave, signaling a desire to work with Washington after claiming it conspired to remove him as Prime Minister a few months ago. उसके बाद आगे आ जाए, उन्होंने कहा as far as I am concerned it's over, it's behind me. He said of the alleged conspiracy which both Sharif and the US deny. उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, I am beyond it now. I leave it behind me. और कोई भी लीडर, कोई भी शख्स यही कहेगा, अगर सारी उम्र एक ही चीज़ पे बैठे रहना है आपने, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो फिर मुल्क संभालने का मामला है. इस स्टेटमेंट को लेके डॉन ने
جو اپنی آج کی ہیڈ لائن لگائی ہے اور اس کو ٹویٹر پہ اس کے مالکان ڈان کے مالکان جو ہیں اس کے اسکرین شاٹس شیئر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین نو لانگر بلیمز یو ایس فار ہز اوسٹر. اس کو لے کے ایک طوفان برپا ہے سوشل میڈیا پہ کہ خان نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جھوٹ بول رہا تھا کہ یو ایس نے کانسپریسی کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اب میں اس کانسپریسی سے آگے نکل کے بات کرنا چاہتا ہوں اور یو ایس کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتا ہوں. کوئی روز ضرورت نہیں ہوتی کسی کو بھی کلیریفیکیشن دینے کی, بٹ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا جو ہپوکریٹیکل رول پلے کر رہا ہے اس دور میں جب اس کا کام تھا امپارشل رپورٹنگ آف دا فیکٹس, میرا خیال ہے سوشل میڈیا کسی حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. سو آئی فائنڈ مائی سیلف ایٹ لیسٹ آنسریبل ٹو دا پیپل کہ ان دنوں میں جب اتنا زیادہ ایک سرد مہری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور ایک خاص پارٹی کے ساتھ, تو آپ وکٹم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک بڑی آبویس سی چیز ہے. اسی انٹرویو کو اگر میں کنٹینیو کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آر ریلیشن شپ ود دا یو ایس ہیز بین ایز آف اے ماسٹر سرونٹ ریلیشن شپ or a master slave relationship, and we've been used like a hired gun, but for that I blame my own governments more than the US. اس میں انہوں نے کون سا یو ٹرن لیا ہے؟ اسی طرح انہوں نے کہا ہے the Pakistan I want to lead must have good relationships with everyone, especially the United States. کسی بھی بیوقوف سے بیوقوف آدمی کو بھی معلوم ہے کہ سپر پاور کے ساتھ آپ ایک حد تک ہی ٹکر مول لے سکتے ہیں یا ایک حد تک ہی آپ جا سکتے ہیں, اسپیشلی وین یو آر اے تھرڈ ورلڈ اینڈ یو آر کلوز ٹو ڈیفالٹ. تو میرے خیال ہے کہ اگر یہ یو ٹرن بھی ہے تو بالکل ٹھیک ہے اور اسی جانب جانا بنتا ہے اس وقت. اس کے بعد انہوں نے سیم, میں یہ چیزیں ریپیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے کون سے سٹانس سے یو ٹرن لیا ہے. لیٹس فائنڈ آؤٹ. خان admitted that a visit to Moscow a day before the Ukraine invasion in February, for which he claims the US retaliated against him, was embarrassing, but said the trip was organized months in advance. سب کو پتہ ہے اسٹیٹ وزٹس بہت پہلے ارینج ہوئے ہوتے ہیں. جب خان صاحب جا رہے تھے اس وقت تک تو میرا خیال ہے بہت اچھے ٹرمز تھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور سوویت یونین کا رشیا کا دورہ کرنا کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی. کوئی بھی ذہن یہ بات میرا نہیں خیال قبول کر سکتا ہے کہ خان صاحب آن ہز اون اٹھ کے چلے گئے. یقیناً یہ اسٹیٹ وزٹ تھا, اسٹیٹ کی مرضی سے تھا. ہاں اس کو بعد میں آؤٹ آف پروپورشن اس وقت بھی کس نے بلو کیا, یہ کویسچن ہمیشہ رہے گا, اور یہی جواب ہے جو ہمیشہ سے عمران خان دیتے آئے ہیں کہ ان کا ٹرپ جو تھا وہ منتھس ان ایڈوانس آرگنائز تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے اس انٹرویو میں کہ the army can play a constructive role in my future plans for Pakistan, he said, but it has to be that balance. You cannot have an elected government which has the responsibility given by the people while the authority lies somewhere else. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کی انہوں نے, پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں. ایک اور پوائنٹ جو اس میں انٹرویو میں انالیسس ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیونکہ اس انٹرویو کو رپورٹ کرتے ہوئے فائنینشیل ٹائمز میں, تو جو میری نظر سے گزری وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ سم اینالسٹس بلیو پاکستان وچ سفرڈ devastating flooding over the summer is at the risk of defaulting on its more than $100 billion in foreign debt. اب یہ ہم بات کر رہے تھے کل ہی کہ while the 1/3 of the Pakistan is under water, ہمارے پرائم منسٹر یہاں نہیں ہے, ہماری کیبنٹ آدھی سے زیادہ پاکستان سے باہر ہے, اور ڈار صاحب نے ہمیں کوئی بریف نہیں کیا آن دا اکانومی. تو آئی فگرڈ آؤٹ کہ دیکھنا چاہیے کہ ڈار صاحب ہیں کدھر. اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ اے نیوز ان دا نیوز اخبار میں, دا نیوز اخبار کی بات کر رہی ہوں میں, جس میں PMLN کے ایک ایونٹ سے خطاب کر رہے تھے ڈار صاحب. اس کا مطلب ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے. دبئی میں وہ PMLN کے ایونٹ سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان بالکل سری لنکا بننے والا تھا, اور چینج جو ہوئی گورنمنٹ وہ اسی لیے ہوئی بیکاز وی وانٹیڈ ٹو سیو دا اسٹیٹ. ان کے الفاظ ہیں اس خبر میں کہ دا چینج آف دا گورنمنٹ واز بیکاز وی وانٹیڈ ٹو سیو دا اسٹیٹ. اچھا, اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ڈالر کو 200 روپیز
سے نیچے لایا جائے. یہ یاد رکھیے کہ اکانومسٹ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جتنی دفعہ ہمارا فائنانس منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے وہ یہ کیوں دیتا ہے بائرز کو, وہ کیوں دیتا ہے ان ہولڈرز کو جنہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ٹرینڈز جا رہے ہیں اور کب ڈالر خریدنا ہے کب ڈالر بیچنا ہے. سو وائل ہی از ٹاکنگ ان دبئی, ڈار صاحب وہ کانسٹنٹلی وہاں پہ یہ اسپیکولیشنس دے رہے ہیں, یہ کیوز دے رہے ہیں کہ ہم ڈالر کو 200 سے نیچے لانے کی کوشش کریں گے. سو خرید لیں جتنے خرید سکتے ہیں, بعد میں آپ کا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف از امپلیمنٹنگ اکنامک ریفارمز ٹو برنگ اکانومی آن اٹس فیٹ. یہ کہاں ہو رہا ہے ذرا یہ بھی بتا دیں, یہ کیسے ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیں. سو یہ PMLN کا جو ایونٹ تھا دبئی میں اس میں بھی ساری وہی رٹی رٹائی باتیں ہیں جو کہ جنیرک تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہیں, آپ کہیں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ ریمیٹنسز کی بات کر رہے تھے 2 دن پہلے کہ ریکارڈ لو پہ جا رہی ہیں. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, گیس کے سویئر کرائسس آنے والے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی. اس کے آگے انہوں نے یہ بھی کہا اسی ایونٹ میں کہ US cannot stop پاکستان فرام buying fuel from رشیا. اگر یہی بات عمران خان نے کہی تھی تو اس وقت ہم امریکن کیمپ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ خراب کر رہے تھے اور وہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر اب ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کر کے آنے والی سردیوں میں جس کی ہم کل بات کر رہے تھے کہ شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی اور بلز بہت زیادہ آئیں گے, تو اگر آپ کم ریٹ پہ رشیا سے فیول خریدنا چاہتے ہیں تو کیا ابھی تک آپ نے کوئی ٹینڈر بھیجا ہے؟ کیا رشیا سے کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ فیول ہمیں کب تک مل جائے گا ان سے؟ اٹ سمپلی مینس کہ یہ ساری پولیٹیکل ٹاک ہے, یہ صرف باتیں ہیں, آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 2015 میں ایک انیشیٹو لیا تھا جس میں سعودی عربیہ نے گوادر میں ایک ریفائنری لگانی تھی, میں اس کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اور وہ آئیں گے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے اور اس ریفائنری سے علاقے کے لوگوں کو بھی نوکریاں ملیں گی اینڈ اے فیو ادر تھنگز جو کہ کم از کم فائنانس منسٹر کو اس سے زیادہ اس سے نکل کے کچھ بریف کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز جو لوگوں کے حالات ہیں وہ سعودی عربیہ کی ایک ریفائنری سے وہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. سو اس وقت وہ جو ایک بات کرنے کا مقصد یہ تھا, اس وی لاگ کا صرف مقصد یہ تھا کہ اس قدر مس انفارمیشن اس وقت پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے, اس قدر غلط انفارمیشن لوگوں کو فیڈ کی جا رہی ہے. سب سے زیادہ افسوس مجھے تب ہوا جب ارشد شریف کی آج ARY نے بھی خود یہ چیز تصدیق کر دی اور رپورٹ ان کے گھر والوں کو دے دی, ان کی آٹوپسی رپورٹ, اور کنفرم ہو گیا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا تھا. اسی طرح عمران خان صاحب کو اپنی وونڈز کی تصویریں, وونڈز کی ویڈیو دکھانی پڑی بنا کے یہ یقین دلانے کے لیے کہ ان کو واقعی گولیاں لگی تھیں. تو کیا اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اور ٹوسٹڈ فیکٹس میں ہم نے جو پولیٹیکل سائڈس لی ہوئی ہیں اس میں ہم اتنا گر گئے ہیں کہ اعظم سواتی کو رو رو کے بتانا پڑا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. ایک تو ہے نا ان کے ساتھ جو ہوا اس کو وہ چھپا بھی سکتے تھے, لیکن ان کے ساتھ وہ اتنا برا ہوا کہ ان کو رو رو کے بتانا پڑا کہ لوگ کسی طرح یقین بھی کر لیں کہ ایسا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جب تک کوئی مر نہیں جاتا کوئی کسی بات کا یقین نہیں کرتا. ارشد شریف کے لیٹرز اس بات کی گواہی تھے کہ ان کو کس قدر تھریٹس ہیں. نو بڈی لسن ٹو ہم اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈائی. عمران خان کے لیے کہا گیا گولیاں ہی نہیں لگیں, اور بھی بہت کچھ کہا گیا. آج ان کو زخم دکھانے پڑے ہیں. یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے, آپ اپنا بڑا پرائیویٹ کوئی بھی چیز جو آپ کی بڑی پرائیویٹ ہے آپ کو دنیا کو اس لیے دکھانی پڑے کیونکہ آپ یقین دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے. اسی طرح ایک ٹی وی اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ بہت ہراسمنٹ ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہے کام کرنا اس انڈسٹری میں, اپنی جگہ بنانا آسان نہیں ہے. لوگ آتے ہیں شارٹ کٹس لے لیتے ہیں. اس پہ فوراً ایک اور جرنلسٹ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیوں لوگوں کی باتوں کا یقین نہیں کرتے؟ جب تک کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا, جب تک کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہو جاتا, انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو ہمیں رسپونڈ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی قتل کی دھمکیاں نہیں مل رہی. انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ مذاق میں یہ بات کہہ رہی تھیں, لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ ریلیکس, پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا اونچا نہ لے کے جائیں, میں بالکل خیریت سے ہوں, مجھے کوئی دھمکیاں نہیں ملی.
یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا اس وقت اس ملک میں پریویل کر رہا ہے، اور جو اس کو خرید رہا ہے وہ بے وقوف بنتا جا رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ لوگ ان ٹریپس میں نہ آئیں. کوشش کریں جب آپ کے ارد گرد کوئی لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ وہ خطرے میں ہیں، آپ ان کی بات کا یقین کریں. جس کو جتنا سپورٹ کر سکتے ہوں کریں. اور یہ جو ایک کلچر آف ڈینائل ہے کہ نو میٹر واٹ کسی کی بات نہیں ماننی، جب تک کوئی بڑی خبر نہ آ جائے، بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کا کریز، اس سے باہر نکلیں. دس از آل فار ناؤ.